साउथ एशिया के न्यूयॉर्क स्टूडियो से। मैं हूं सादिया सगीर। दुनिया भर में मुकीम साउथ एशिया के नाज़रीन को खुशामदीद। चलते हैं जनूबी एशिया और दुनिया भर की अहम खबरों की जानिब, लेकिन सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। बांग्लादेश ने पड़ोसी मुल्क म्यांमार से इजाफी फौजियों को सरहद से वापस बुलाने और कशीदगी ख़त्म करने का मुतालबा किया है। सेनेगाल और तुर्की के दरमियान बाहमी तिजारत पहली बार $250 मिलियन हो गई है। भारत ने चीन से ताल्लुकात में बेहतरी के लिए दलाई लामा पर अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। वुज़रा और हुकूमती अफसरान को दलाई लामा की किसी भी तकरीब में शिरकत ना करने की हिदायत जारी। जर्मनी में गैर मुस्लिम इंतहा पसंदों की जानिब से मुसलमानों पर हमलों में तशवीशनाक इजाफा हो गया है। अफ्रीकन मोनालिसा की पेंटिंग लंदन के ऑक्शन हाउस में अंदाजों से 4 गुना ज़्यादा कीमत पर फरोख्त हुई। ये पेंटिंग गुज़िश्ता 4 दहाइयों से गायब थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अब तक 9 साथी बरतरफ या मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। If you want to say or share something, we're going to cover your social, political, professional and commercial activities and perspectives and show it to the world. This is Ali Rizvi, Voice of South Asia TV, North Texas, USA. ब्रेक के बाद खुशामदीद। बांग्लादेश ने म्यांमार से मुतालबा किया है कि अपने फौजी सरहद के उस इलाके से हटा लें जहां रोहिंग्या के हज़ारों पनाह गुज़ीर मुकीम हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सरहद पर वाक़ा एक पतली सी पट्टी पर 5000 के करीब रोहिंग्या रिहाइश पजीर हैं, जो अपने मुल्क में अक्सरियती बौद्धों की जानिब से नस्ली तासुब और तशद्दुद का शिकार होने के बाद वहां से फरार होने पर मजबूर हो गए हैं। म्यांमार के फौजियों की बड़ी तादाद सरहद पर नमूदार हुई और उन्होंने वहां कैंप में मुकीम रोहिंग्या मुसलमानों से इलाका खाली करने कहा। बांग्लादेश ने म्यांमार के सफ़ीर को बुलाकर इनसे जवाब तलबी की है। 7 लाख के करीब रोहिंग्या इस वक्त अपना वतन तर्क करने पर मजबूर हैं। जब म्यांमार की हुकूमत और बुद्ध इंतहा पसंदों ने इन पर हमले किए और इनकी अमलाक नजर आतिश की थी, इस दौरान बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की पामाली हुई, लोगों को कत्ल किया गया और उनके घर जला दिए गए। सरहदी मुहाफिजों के मुताबिक सरहद पर नमूदार होने वाले म्यांमार फौजियों के पास मशीनें और मोर्टर थे। वो लाउड स्पीकर से ऐलानात कर रहे थे कि रोहिंग्या मुसलमान ये इलाका छोड़कर चले जाएं। इससे कबल इस इलाके में म्यांमार की जानिब से बड़े पैमाने पर फौजी मशकें देखने में आई थीं। बांग्लादेश के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा ने म्यांमार के सफ़ीर को बुलाकर उन्हें सरहदी इलाके में फौजी मौजूदगी से बेचैनी फैलने और कशीदगी में इजाफे के हवाले से खबरदार किया। उन्होंने मुतालबा किया कि म्यांमार अपनी फौजी और फौजी इसासे सरहद से हटा दे। म्यांमार के हुक्काम के मुताबिक उन्होंने खतरात के पेश नज़र इन मकामात पर हिफाजती एहलकारों की तादाद बढ़ा दी है। सेनेगाल और तुर्की के दरमियान तिजारत पहली बार $250 मिलियन हो गई है। सेनेगाल के सदर मैकी साल से तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की 1-to-1 मुलाकात और बैनुल-वफूद मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इस मौके पर तुर्क सदर ने कहा कि सन 2017 में दोनों मुल्कों की तिजारत पहली बार $200 मिलियन से तजावुज़ करते हुए 250 मिलियन हो गई है। अब इस सतह को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। तुर्क सदर के मुताबिक सेनेगाल अपने गर्दोनवा के ममालिक समेत खत्ते भर में कायदाना किरदार अदा कर रहा है। उम्मीद है कि ये किरदार मुस्तकबिल में मजीद मजबूत होगा। सेनेगाल हमारा एक कीमती दोस्त मुल्क और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। सदर साल से मुलाकात में दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात का जायजा लेने का मौका मिला है। सन 2013 में वजीर आजम की हैसियत से इस मुल्क का दौरा करने के दौरान किए गए फैसलों पर अमल दरामद के नताइज अब जाहिर हो रहे हैं। सेनेगाल के सदर मैकी साल ने सदर एर्दोगान को अपने मुल्क के निशान आला सेनेगाल आला सरकारी निशान अता किया है। भारत ने चीन से अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए हुकूमती वुज़रा और आला अफसरान को दलाई लामा की किसी भी तकरीब में जाने से मना किया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
بھارت کی اس غیر معمولی پیش رفت کے بعد حکومت نے خفقت مٹاتے ہوئے کہا ہے کہ تبت کے حوالے سے اس کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار کے مطابق دلائی لاما کے حوالے سے بھارت کا موقف بالکل واضح ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ قابل احترام دلائی لاما بھارت کے لوگوں کے لیے ہمیشہ محترم اور قابل عزت ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ انہیں بھارت میں ہر طرح کی مذہبی سرگرمیاں انجام دینے کی پوری آزادی ہے۔ یہ تنازع بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس کی اس رپورٹ کے بعد پیدا ہوا جس کے مطابق وفاقی کابینہ سیکریٹری پی کے مشرا نے تمام محکموں کے اعلیٰ افسران کو ایک تحریر بھیج کر ہدایت دی ہے کہ دلائی لاما کی جلا وطنی کے 60 برس مکمل ہونے کی مناسبت سے منعقد ہونے والی تقریبات میں رہنماؤں اور حکومتی افسران کو شامل نہ ہونے کا حکم دیا جائے۔ یہ ہدایت نامہ چین میں بھارت کے سفیر اور موجودہ خارجہ سیکریٹری وجے گھوگلے کے اس خط کی بنیاد پر جاری کیا گیا، جس میں گھوگلے نے تمام وزارتوں اور حکومتی محکموں کے علاوہ صوبائی حکومتوں کو بھی یہ ہدایت جاری کرنے کی درخواست کی کہ دلائی لاما کے حوالے سے کسی بھی تقریب کا دعوت نامہ قبول نہ کیا جائے۔ بھارتی خارجہ سیکریٹری نے کہا تھا کہ چونکہ بھارت اور چین کے تعلقات ان دنوں حساس دور سے گزر رہے ہیں اور دونوں ملک باہمی رشتوں کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے اس طرح کا کوئی بھی قدم سفارتی کوششوں پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ تبت کا مسئلہ بھارت چین تعلقات میں بڑی رکاوٹ ہے۔ تبت کے حوالے سے چین کا موقف کافی سخت ہے۔ وہ دلائی لاما کو ایک خطرناک دہشت گرد قرار دیتا ہے۔ 60 سال قبل کمیونسٹ حکومت کے خلاف ناکام بغاوت کے بعد دلائی لاما اپنے 80,000 حامیوں کے ساتھ تبت سے فرار ہوئے تو بھارت نے انہیں پناہ دی تھی۔ اس وقت بھارت کے دھرم شالہ نامی مقام پر تبتیوں کی جلا وطن حکومت کا سیکریٹریٹ ہے۔ دلائی لاما بھی وہیں رہتے ہیں۔ جلا وطنی کی زندگی گزارنے والے تقریباً 1,40,000 تبتیوں میں سے 1 لاکھ سے زائد بھارت کے مختلف حصوں میں مقیم ہیں۔ جرمنی میں غیر مسلم انتہا پسندوں کی جانب سے مسلمانوں پر حملوں میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق جرمن وزارت داخلہ نے گزشتہ سال مسلم مخالفت حملوں کا ڈیٹا جمع کرنا شروع کر دیا، جس سے اس بات کا انکشاف ہوا کہ جرمنی میں مسلمانوں اور مسلم اداروں پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ جرمن وزارت داخلہ کے مطابق گزشتہ سال مسلمانوں اور مسلم اداروں پر 950 حملے ہوئے، جن میں 33 افراد زخمی ہوئے۔ مسجد پر بھی 60 حملے کیے گئے، جن میں سے بعض واقعات میں خنزیر کا خون اور گوشت پھینکا گیا۔ جرمنی کے مسلم سینٹرل کونسل کے سربراہ ایمان میزک نے بتایا کہ جرمنی میں مسلمانوں اور مسلم اداروں پر زیادہ تر حملوں میں دائیں بازو کے انتہا پسند ملوث پائے گئے، لیکن ہمارے پاس پچھلے چند سال میں ہونے والے حملوں کا ڈیٹا موجود نہیں۔ ایمان میزک نے بتایا کہ اس سے پہلے مسلمان مخالفت حملوں کی نگرانی بھی نہیں کی جاتی تھی۔ حملوں کے متاثرین بھی پولیس کو رپورٹ نہیں کراتے تھے، تاہم اب جرمن حکومت نے ملک میں مسلمانوں اور مسلم اداروں پر حملوں کا ریکارڈ مرتب کرنا شروع کر دیا ہے۔ نائجیریا کی ایک شہزادی کی پینٹنگ لندن کے آکشن ہاؤس میں اندازوں سے 4 گنا زیادہ قیمت پر فروخت ہوئی۔ یہ پینٹنگ گزشتہ 4 دہائیوں سے غائب رہی تھی۔ نائجیریا کی ایک شہزادی آڈے ٹوٹو ایڈیمی لوئی کی پینٹنگ 28 فروری کو لندن کے نیلام گھر میں فروخت کے لیے پیش کی گئی۔ یہ پینٹنگ 4 دہائیوں سے زائد عرصے تک لاپتہ رہنے کے بعد شمالی لندن کے ایک فلیٹ سے ملی تھی۔ ٹوٹو نامی یہ پینٹنگ $1.7 ملین یا 1.2 ملین پاؤنڈز میں خرید لی گئی، جبکہ فروخت کنندگان کو امید تھی کہ پینٹنگ 3 لاکھ پاؤنڈز تک میں فروخت ہوگی۔ نائجیریا کے آرٹسٹ بین اینوونو کی طرف سے 1964 میں بنائی گئی یہ پینٹنگ ٹوٹو آخری مرتبہ 4 دہائیاں قبل لاگوس کے ایک شو میں نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی، تاہم اس کے بعد سے یہ لاپتہ تھی۔ اس پینٹنگ کو فروخت کرنے والے آکشن ہاؤس بونہام کے مطابق مذکورہ پینٹنگ ایک شہزادی کی ہے اور یہ انتہائی نایاب ہے۔ اس کی بہت زیادہ ثقافتی اہمیت ہے۔ 1994 میں انتقال کر جانے والے پینٹر اینوونو کو نائجیریا میں ماڈرنزم کا قائد کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ٹوٹو کے 3 مختلف ورژن بنائے تھے، جن میں سے 2 پینٹنگز ابھی تک لاپتہ ہیں۔ آڈے ٹوٹو ایڈیمی لوئی نائجیریا کے نسلی گروپ یوروبا کے معروف حکمران کی پوتی تھیں۔ ٹوٹو کو 1967 سے 1970 تک جاری رہنے والی جنگ کے بعد نائجیریا کی قومی یگانگت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے سے اب تک ان کے 9 ساتھی برطرف یا مستعفی ہو گئے ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے سے اب تک ان کے 9 ساتھی برطرف یا مستعفی ہو چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی ہوپ اور وائٹ ہاؤس کی کمیونیکیشن ڈائریکٹر ہوپ ہیکس کا اپنے عہدے سے الگ ہونا ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کی برطرفی یا مستعفی ہونے کے سلسلے کی نویں کڑی ہے۔
29 سالہ سابق ماڈل ہوپ ہیکس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتہائی قریبی اور پرانی ساتھی قرار دی جاتی ہیں۔ سن 2015 میں ٹرمپ کی صدارتی مہم کی ترجمان ہوپ نے کہا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں بڑے احسن طریقے سے نبھائی ہیں۔ امریکی صدارتی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت پر ان سے پوچھ گچھ بھی کی گئی اور انہوں نے اعتراف کیا کہ انہیں کئی بار سفید جھوٹ بولنا پڑا۔ سن 2016 کے انتخابات میں ٹرمپ کی فتح اور ان کے قوم پرستی اور عالمگیریت کے خلاف ایجنڈے کے پس پشت کار فرما قوت اسٹیو بینن ہی تھے۔ گزشتہ ہفتے امریکی ریاست ورجینیا میں شارٹس ویل کے علاقے میں ہونے والے سفید فام قوم پرستوں کے مظاہرے میں پرتشدد جھڑپوں کے تناظر میں ٹرمپ کو ریپبلکنز کی جانب سے سخت تنقید کے ساتھ بینن کی برطرفی کے مطالبے کا بھی سامنا تھا۔ موچ کی عرفیت سے بلائے جانے والے 53 سالہ اینٹونی اسکاراموچی وائٹ ہاؤس میں محض 10 روز ہی میڈیا چیف رہے۔ بہت عرصے خالی رہنے والی اس اسامی کو نیو یارک کے اس شہری نے بخوشی قبول کیا، لیکن اپنے رفقائے کار کے ساتھ نامناسب زبان کے استعمال کے باعث ٹرمپ ان سے خوش نہیں تھے۔ اسکاراموچی کو چیف آف اسٹاف جان کیلی نے برطرف کیا تھا۔ امریکی محکمہ برائے اخلاقیات کے سابق سربراہ والٹر شاؤپ نے رواں برس جولائی میں وائٹ ہاؤس سے ٹرمپ کے پیچیدہ مالیاتی معاملات پر اختلاف رائے کے بعد اپنے منصب سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ٹرمپ کے منصب صدارت سنبھالنے کے بعد ان کے ذاتی کاروبار کے حوالے سے بیانات کے کڑے ناقد رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اقتدار میں آنے کے فوراً بعد ریپبلکن رائنس پر بیس کو وائٹ ہاؤس کا چیف آف اسٹاف مقرر کیا تھا، تاہم تقرری کے محض 6 ماہ کے اندر ہی اس وقت کے مواصلات کے سربراہ اینٹونی اسکاراموچی سے مخالفت مول لینے کے باعث اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا۔ وائٹ ہاؤس کے سابق پریس سیکرٹری شین اسپائسر کے ٹرمپ اور میڈیا سے بہت اچھے تعلقات تھے، تاہم انہوں نے ٹرمپ کی جانب سے اینٹونی اسکاراموچی کی بطور ڈائریکٹر مواصلات تعیناتی کے بعد احتجاجاً استعفیٰ دے دیا تھا۔ اسپائسر اس تقرری سے خوش نہیں تھے۔ وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری مائیکل ڈیوبک کو ان کے امریکی انتخابات میں روس کے ملوث ہونے کے الزامات کو صحیح طور پر ہینڈل نہ کرنے کے سبب ان کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وفاقی تفتیشی ادارے FBI کے سربراہ جیمز کومی کو بھی برطرف کر دیا تھا۔ کومی پر الزام تھا کہ انہوں نے ہیلری کلنٹن کی ای میلز کے بارے میں درست معلومات فراہم نہیں کی تھی، تاہم ٹرمپ کے ناقدین کو یقین ہے کہ برطرفی کی اصل وجہ FBI کا ٹرمپ کی انتخابی مہم میں روس کے ملوث ہونے کے تانے بانے تلاش کرنا تھا۔ قومی سلامتی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر مائیکل فلن کو رواں برس فروری میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا۔ فلن نے استعفے سے قبل بتایا تھا کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کے حلف اٹھانے سے قبل روسی سفیر سے روس پر امریکی پابندیوں کے حوالے سے بات چیت کی تھی۔ فلن پر اس حوالے سے نائب امریکی صدر مائک پنس کو گمراہ کرنے کا الزام بھی عائد کیا گیا تھا۔ علی عباس، وائس آف ساؤتھ ایشیا۔ پاکستان اور روس اپنے تعلقات میں بہتری کے لیے نئے مواقع تلاش کر رہے ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ سے جاری اعلامیے میں واضح کیا گیا کہ پاک روس اسٹریٹجک استحکام مشاورتی گروپ کے 12ویں اجلاس میں دونوں ممالک نے مشترکہ مفادات کی بنیاد پر تعلقات میں مزید بہتری کے لیے نئی زاویوں پر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اجلاس میں دونوں ممالک کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی وفد کی قیادت اسپیشل سیکرٹری تسنیم اسلم، جبکہ روسی وفد کی سربراہی نائب وزارت خارجہ سرگئی ریابکوف نے کی۔ دونوں جانب سے ہتھیاروں پر کنٹرول، تخفیف اسلحہ اور جوہری عدم پھیلاؤ سمیت علاقائی اور عالمی تبدیلیوں پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا، اور دونوں اطراف نے بھارت کا امریکہ کی جانب غیر معمولی جھکاؤ اور طول پکڑتی افغانستان کی صورتحال جیسے موضوعات پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ممالک نے عالمی سطح پر بھی تعاون اور شراکت داری پر اتفاق کا اظہار کیا ہے۔ کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں اسپتال کے عملے میں شامل 4 افراد کو غلط مریض کے دماغ کا آپریشن کرنے پر معطل کر دیا گیا ہے۔ نیروبی کے اسپتال میں ڈاکٹروں کے پاس ایک مریض لایا گیا جس کے دماغ میں خون جمنے کی وجہ سے آپریشن کرنا تھا، جبکہ دوسرے مریض کے سر میں سوجن ہو گئی تھی جس کے علاج کے لیے آپریشن کی ضرورت نہیں تھی، لیکن حیران کن طور پر ان مریضوں کی شناخت میں غلط فہمی کی وجہ سے سوجن والے مریض کا سر کا آپریشن کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں کو اپنی غلطی کا احساس آپریشن شروع کرنے کے کچھ گھنٹوں کے بعد ہوا، جب انہیں مریض کے دماغ میں خون جمنے کی علامات نظر نہیں آئی۔ کینیا میں طبی عمل کی نگرانی کرنے والے بورڈ کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسا واقعہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے۔ اسپتال کی سربراہ لیلی کوروس نے کہا ہے کہ انہیں اس واقعے پر شدید شرمندگی ہے اور وہ پوری کوشش کر رہی ہیں کہ متاثرہ مریض کی حفاظت اور دیکھ بھال کی جائے۔ ان کے مطابق عملے میں شامل 4 افراد کو معطل کر دیا گیا ہے اور اس میں شامل دماغ کے سرجن کو شو کاز نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ معجزہ یہ ہے کہ دونوں مریضوں کی جان خطرے سے باہر ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वोसा की शराब भाई, वोसा ट्रकी, द वोसा चीज़ गई। वोसा? ये वोसा क्या है? Guys, I'll let you know about Vosa. Vosa is a TV representing those South Asian people who live abroad. You guys are able to watch us all kind of smart TV devices. It's a one-stop source. You can watch news, views, culture, education and much more. Vosa TV है 24 घंटे आपके साथ, आपके स्मार्टफोन पर, आपकी स्मार्ट डिवाइस पर और दफ्तर में आपके लैपटॉप पर। तालीम, सेहत और कारोबार, साउथ एशियंस किसी से कम नहीं। हम बताएंगे इनकी तरक्की का राज। देसी कैसे बने परदेसी, समाजी सरगर्मियों के अहवाल हम पहुंचाएंगे दुनिया भर में। डैलस में देसी अमेरिकन तालीमी, सेहत और समाजी सरगर्मियों में अपनी एक मिसाल हैं। ईद हो या दिवाली, क्रिसमस हो या होला मोहल्ला, ये सारे त्यौहार आप देख सकेंगे एक ही टीवी चैनल पर, वोसा टीवी। कनाडा में साउथ एशियंस की जिंदगी का तर्ज अमल, सकाफती, सोशल, तालीमी सरगर्मियाँ, किसने क्या खोया क्या पाया, हम रखेंगे आपको बाखबर। हम उजागर करेंगे आयरलैंड में साउथ एशियन कम्युनिटी के मसाइल और बताएंगे तालीमी, समाजी और सकाफती सरगर्मियों के अहवाल। अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल, मुआशी और माशरती मसाइल क्या है, हम रखेंगे आपको बाखबर। फलकगोश इमारतों, जगमगाती रोशनियों के शहर दुबई से हम आपको रखेंगे बाखबर। लम्हा बालम्हा बदलती हुई आलमी, सियासी और सकाफती सूरत-ए-हाल से। बाबर फारूक, वोसा टीवी, न्यूयॉर्क। सुलेमान मुश्ताक, वोसा टीवी, न्यू जर्सी। मैं हूँ सारा आमिर, वोसा टीवी, डैलस, टेक्सास, यूएसए। मैं हूँ अस्मा कौसर, वोसा टीवी, टोरंटो। तालिब चौहान, वोसा टीवी, डबलिन, आयरलैंड। बसीर होता है, वोसा टीवी, काबुल, अफगानिस्तान। राजा असद, वोसा टीवी, दुबई। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी है। दुबई में मौजूद हमारे नुमाइंदे राजा असद ने लाहौर कलंदर्स के बैट्समैन सलमान आगा से खुसूसी गुफ्तगू की है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे एडिशन का आज के होने वाले मैचेस में लाहौर कलंदर को इस्लामाबाद ने शिकस्त दे दी, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं सलमान आगा जिनने आज बहुत अच्छी इनिंग खेली है। इनसे पूछते हैं कि पीएसएल में आप एक नया टैलेंट है, आप क्या फील कर रहे हैं पीएसएल में? पीएसएल जब से आई है तो सभी यानी कि प्लेयर जो पाकिस्तान में उनकी ख्वाहिश होती है कि पीएसएल खेला जाए, क्योंकि ये तकरीबन यानी कि शॉर्टर वे है पाकिस्तानी टीम में जाने का। तो बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ पाकिस्तान में, बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ पाकिस्तान की लीग खेल रहा हूँ। जब मैच हार रही है मुसलसल लाहौर कलंदर, लेकिन आपका मोरल डाउन नहीं हो रहा है कि हमारी टीम हार रही है, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं? मोरल डाउन बिल्कुल भी नहीं है, जिसे कहते हैं ना कि हम बिल्कुल से फील भी नहीं कर रहे, क्योंकि हम ऐसे नहीं आ रहे कि वन साइड आ रहे हैं। हम यानी कि ऑलवेज क्लोज होते हैं लेकिन हार जाते हैं। तो जब आप वन साइड आते हो ना तब मोरल गिरता है। तो अभी तो मोरल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हाई है और हमें अभी भी उम्मीद है कि हम प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट सवाल कि आपकी जो टीम है 4 मैच में मुसलसल जो है वो तजर्बात कर रही है, क्या वजह है? कोई प्लानिंग नहीं है क्या? मीटिंग में कोई बात मुकम्मल हो नहीं रही है? बार बार ओपनिंग चेंज हो रही है, बार बार बैटिंग ऑर्डर तब्दील हो रहे हैं? ऑब्वियसली हम हार रहे हैं तो अब कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट जो कॉम्बिनेशन है वो खिला सकें। तो इसीलिए वो हर किसी को यानी कि चेक कर रहे हैं कि यार बेस्ट कॉम्बिनेशन इस टीम से निकाला जाए, क्योंकि इस टीम में इतना पोटेंशियल ज़रूर है कि हम आराम से फाइनल तक भी पहुँच सकते हैं। इतना पोटेंशियल हम सबको पता है, तो वो बस वो कोशिश की जा रही है कि यार किसी तरह बेस्ट कॉम्बिनेशन जो बनाया जा सके। जी, हमारे साथ लाहौर कलंदर के आज डेब्यू किया सलमान शाद मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि आज पीएसएल के पहले मैच में आपने पहली बाल पे छक्का मारा है और पहली बाल पे आउट भी किया है, कैसा फील करते हैं? देखिए, अल्लाह पाक का सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ, ये अल्लाह पाक ने बस इज़्ज़त दी तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। लेकिन मुझे यकीन माने मैच हारने का बहुत दुख है, क्योंकि हमारी टीम जीता हुआ मैच, चारों मैचेस आप उठा के देखें, लाहौर कलंदर के मैच में आके पूरी तरह जीत के फिर हार जाती है। तो बहरहाल ओवर अगर एज आ क्रिकेटर मैं अपना डेब्यू देखूँ तो अल्लाह का शुक्र जितना अदा करूँ उतना कम है, जिस तरह की अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी। आप क्या समझते हैं कि आगे जो लाहौर कलंदर अगले 6 मैचों में कैसे परफॉर्मेंस करेगी? देखिए, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हम कल से नए प्लान से खेलेंगे और इंशाल्लाह आगे के 6 मैच जीतेंगे और टूर्नामेंट में वापस आएंगे। थैंक यू सो मच।
یورپ میں برفانی طوفان نے نظام زندگی مفلوج کر دیا ہے۔ 5 روز کے اندر 55 ہلاکتیں ہو گئیں۔ برفانی طوفان نے یورپ کو جما دیا ہے۔ یورپ سے آنے والی اطلاعات کے مطابق مزید 21 سے زائد افراد ہلاک، جبکہ ٹرانسپورٹ کا نظام بھی خراب ہو چکا ہے۔ گزشتہ 5 روز سے ہلاکتیں 55 ہو گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق مرنے والوں میں زیادہ تعداد پولینڈ کے شہریوں کی ہے۔ پولینڈ میں اب تک برف باری کی زد میں آنے سے 15 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسپین کی وزارت داخلہ کے ذرائع کے مطابق وہاں بھی 6 افراد ہلاک ہوئے۔ برفانی طوفان کے باعث جنیوا، ڈبلن، ڈچ اور آئرلینڈ کے ایئرپورٹس بند ہونے سے پروازیں منسوخ اور تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں۔ برطانیہ اس وقت شدید برف باری اور خون جما دینے والی سردی کی لپیٹ میں ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مساجد کی انتظامیہ نے بے گھر افراد کے لیے غذا اور رہائش کے لیے مساجد کے دروازے کھول دیے۔ آئرلینڈ اور برطانیہ میں برفانی طوفان کے بعد خون جما دینے والی سردی ہے۔ کئی روز سے درجہ حرارت منفی ہو گیا ہے۔ شدید برف باری سے معمولات زندگی گویا منجمد ہو چکے ہیں اور اب تک مختلف حادثات میں 10 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے موسم کی مزید خرابی کا ریڈ الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے، جس کے بعد مسلمانوں نے بے گھر افراد کو مساجد میں پناہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ اب یہاں لوگ رہائش پذیر ہیں اور انہیں کھانے پینے کی اشیاء بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ مانچسٹر کی مکی مسجد سے وابستہ رب نواز اکبر نے بتایا کہ ان کے رضاکار مسجد میں سونے والوں کو غذا اور دیگر اشیاء فراہم کر رہے ہیں۔ مساجد میں ہیٹنگ کے نظام کو بھی بہتر بنایا گیا ہے تاکہ یہاں پناہ لینے والے سکون سے رہ سکیں۔ اس کے علاوہ مساجد میں نہانے کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ ان مساجد میں غیر قانونی تارکین وطن، ذہنی مریض، گھریلو تشدد کے شکار افراد اور منشیات کے عادی بھی شامل ہیں۔ اگر انہیں سڑک پر موسم کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ سردی سے مر سکتے ہیں، کیونکہ انہیں کسی قسم کا قانونی اور معاشرتی تحفظ حاصل نہیں۔ مکی مسجد میں گزشتہ شب 4 افراد نے رات گزاری، جن میں سے ایک شخص جیمی نام کا بھی تھا، جس نے مسجد میں آنے کے بعد کہا کہ میڈیا مساجد کو درست انداز میں پیش نہیں کر رہا۔ دوسری جانب لیڈز جامع مسجد، اولڈہم مسجد، فنسبری مسجد، ڈبل اور کینٹربری مساجد نے بھی بے گھروں کو پناہ دینا شروع کر دی ہے۔ اولڈہم مسجد کے رضاکاروں نے شدید سردی میں باہر نکل کر سڑکوں پر موجود بے گھر افراد کو مسجد تک پہنچانے کا کام بھی کیا ہے۔ شام میں جنگ بندی کے باوجود مشرقی غوطہ میں فضائی حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ بمباری میں ہلاکتوں کی تعداد 600 سے زائد ہو گئی۔ انسانی امدادی ادارے وائٹ ہیلمٹس کے ایک رضاکار نے بتایا کہ شامی اور روسی فضائیہ کی جانب سے مشرقی غوطہ کے رہائشی علاقوں پر بمباری کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ ہزاروں زخمی اور لاکھوں محصور شہری امداد کے منتظر ہیں۔ شامی محکمہ دفاع کے ادارے کے مطابق جنگ بندی کے بعد سے بمباری میں 103 شہری جاں بحق ہو چکے ہیں، جس میں 22 بچے اور 43 خواتین شامل ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جرمن چانسلر اینجیلا میرکل نے کہا ہے کہ مشرقی غوطہ میں پیدا انسانی بحران کے لیے شامی صدر بشار الاسد کا احتساب کرنا چاہیے۔ دونوں رہنماؤں نے ٹیلی فون پر گفتگو میں اتفاق کیا کہ باغیوں کے زیر قبضہ اس علاقے میں حملوں کی ذمہ دار دمشق کی حکومت ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور ان کے امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیلی فونک گفتگو میں مشترکہ طور پر کہا کہ شام میں مزید کسی کیمیائی حملے کی صورت میں خاموش نہیں رہا جائے گا۔ ان دونوں رہنماؤں نے روس پر زور دیا کہ وہ دمشق حکومت پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالے تاکہ وہ مشرقی غوطہ میں بحرانی صورتحال کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے روس سے کہا ہے کہ وہ شامی علاقے مشرقی غوطہ میں 30 روزہ جنگ بندی پر عمل درآمد کرائے۔ سلامتی کونسل کے مطابق روس کی طرف سے جنگی کارروائیوں میں روزانہ 5 گھنٹے کا وقفہ امدادی سامان کی ترسیل کے لیے کافی نہیں ہے۔ شامی علاقے افرین میں باغیوں کے خلاف سرگرم ترک فورسز کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ملکی فوج نے کہا ہے کہ شام کے شمالی حصے میں مختلف کارروائیوں کے دوران اس کے 8 فوجی ہلاک جبکہ 13 زخمی ہو گئے۔ ترک فوج نے 20 جنوری کو شام میں فعال کرد باغیوں کے خلاف اس کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ اب تک کی کارروائی میں جمعرات کا دن ترک فورسز کے لیے خون ریز ترین دن ثابت ہوا۔ اس عسکری مہم پر انقرہ حکومت کو عالمی دباؤ کا بھی سامنا ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF کا کہنا ہے اسٹیل پر ڈیوٹی عائد کرنا امریکہ کے لیے خود بھی نقصان دہ ثابت ہوگا۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اسٹیل اور ایلومینیم کی درآمد پر 10 سے 25% ڈیوٹی عائد کرنے کے مجوزہ اقدام پر سخت تنقید کی ہے۔ IMF نے متنبہ کیا ہے کہ اس قسم کے اقدام سے امریکہ کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کو بھی نقصان ہوگا اور دوسرے ممالک بھی اپنی قومی سلامتی کے دفاع کے لیے صدر ٹرمپ کے نقش قدم پر سخت تجارتی پابندیاں عائد کریں گے۔ نئی تحقیق کے مطابق ڈائبٹیز کی 2 نہیں بلکہ 5 اقسام ہیں۔ طبی سائنسدانوں نے کئی برسوں کی ریسرچ کے بعد کہا ہے کہ ڈائبٹیز کی 2 سے زائد اقسام ہیں۔
طبی جریدے لانسیٹ برائے ڈائبٹیز اینڈ اینڈوکرائنالوجی میں شائع ہونے والی ایک نئی طبی تحقیق کے مطابق ان میں سے کئی اقسام جوانی میں کسی بھی شخص میں نمودار ہوتی ہیں۔ اس نئی تقسیم سے واضح ہوگا کہ کس مریض کو کس قسم کے بلڈ شوگر لاحق ہے اور اس میں کس ذیلی قسم کے اثرات بھی پائے جاتے ہیں۔ اس سے ڈاکٹر مریض کو انتہائی بہتر اور مناسب دوا تجویز کر سکے گا۔ ڈائبٹیز کے انتہائی مؤثر علاج کی جانب یہ انتہائی اہم پیش رفت ہے۔ چینی ماہرین نے ایک اہم جین دریافت کیا ہے جس سے دل کے کئی امراض کی شناخت اور علاج میں مدد مل سکے گی۔ ایک سائنسی جریدے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ WDPCP جین دل کی رگوں کے امراض کی شناخت اور علاج میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ چین میں واقع شنگھائی میڈیکل سینٹر کے ماہر زینگ زین اور ان کے محقق ساتھیوں نے کہا ہے کہ DWPCP جین چوہوں میں دریافت ہوا ہے جو ان کے دل کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دل کی اطراف رگیں، اعصاب اور نسیجیں دل کے پٹھوں اور دیگر حصوں کو آکسیجن اور غذائیت بھرے اجزاء فراہم کرتی ہے۔ ان رگوں کی تشکیل 2 مراحل میں ہوتی ہے۔ پہلے دل کی اندرونی سطح سے رگ اور شریان پھوٹتی ہے اور ابتدائی طور پر منظم ہوتی ہیں، پھر دل کے باہر کے خلیات کو جمع کر کے ایک مکمل شریان بنتی ہے۔ دل کی تشکیل کے لیے یہ عمل ضروری ہے کیونکہ پہلے مرحلے میں خلیات ہموار ہوتے ہیں جو شریانوں کے لیے اینٹوں کا کام کرتے ہیں اور ان کے اوپر دیگر باریک نالیاں تشکیل پاتی ہیں۔ جب چوہوں میں WDPCP جین کو تبدیل کیا گیا تو خلیات کی ترسیل میں رکاوٹ ہوئی اور شریانیں درست طور پر تشکیل نہ پا سکیں، یعنی دل پر چپکی ہوئی خون کی رگیں چھوٹی اور تنگ بنی۔ اگلے مرحلے میں جب چوہے میں سے یہ جین نکال دیا گیا تو اس کے مزید شدید اثرات سامنے آئے۔ ان تجربات اور ان کے نتائج کے بعد ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ WDCP جین دل کی رگوں کی تشکیل میں غیر معمولی کردار ادا کرتا ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ If you want to say or share something, we're going to cover your social, political, professional and commercial activities and perspectives and show it to the world. This is Ali Rizvi, Voice of South Asia TV, North Texas, USA. بریک کے بعد خوش آمدید۔ افغان مذاکرات میں مثبت رد عمل دیکھنے کے بعد امریکہ کو تاریخی طویل ترین جنگ کے خاتمے کی امید پیدا ہوئی ہے۔ 17 سال تک گوریلا جنگ اور غلط سفارتی اقدامات کے بعد امریکہ کو کچھ حاصل نہیں ہو سکا، لیکن عوامی و نجی سطح پر رواں ہفتے کابل میں ہونے والی عالمی کانفرنس کا سن کر خوشی ہوئی جسے امریکہ افغان صدر اشرف غنی کی حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا پہلا قدم سمجھتا ہے۔ واشنگٹن طویل عرصے سے طالبان کے ساتھ یک طرفہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں، تاہم افغان مذاکرات کی وہ حمایت کرتا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ طالبان بین الاقوامی شدت پسند تنظیم القاعدہ سے الگ ہو کر افغانستان میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران بہت جلد خواتین کو مردوں کے میچ دیکھنے کی اجازت دے گا۔ فیفا کے سربراہ انفنٹینو نے ایران کے صدر حسن روحانی سمیت دیگر اہم رہنماؤں سے تہران میں ملاقات کے بعد بتایا کہ ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ بہت جلد ایرانی خواتین کو فٹ بال اسٹیڈیم تک رسائی مل جائے گی، تاہم انہوں نے اس بات کی وضاحت نہیں کی آیا کس نے انہیں اس بات کا یقین دلایا ہے۔ ایران میں مردوں کے کھیلوں کی تقریبات میں خواتین کی شرکت پر ممانعت عائد ہے، خاص طور پر فٹ بال کے میچ دیکھنے پر، اور یہ پابندی 1979 کے اسلامی انقلاب کے چند برس بعد عائد کی گئی تھی۔ ایران کے سرکاری تحویل میں کام کرنے والے ذرائع ابلاغ نے بتایا تہران میں پولیس نے آزادی اسٹیڈیم میں داخل ہونے کی کوشش پر 53 خواتین کو حراست میں لے لیا۔ یہ میچ مردوں کے مقامی کلب استقبال اور پرپولس کے درمیان کھیلا جا رہا تھا۔ ایرانی وزارت داخلہ کے ترجمان سلمان سمانی نے اس حوالے سے بتایا کہ خواتین کو گرفتار نہیں کیا گیا لیکن مناسب مقام کی جانب منتقل کیا گیا اور کھیل مکمل ہونے پر انہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ بوائز اسکاؤٹس آف امریکہ نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلم ممالک اسکاؤٹنگ میں سب سے آگے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بوائے اسکاؤٹس آف امریکہ کی مذہبی تعلقات کی کمیٹی کا اجلاس چیئرمین پال میفیٹ کی زیر صدارت ٹیکساس کے شہر ڈیلس میں منعقد ہوا۔
جس میں امریکہ کی موجود تمام مذاہب کی کمیٹیوں کے سربراہان نے شرکت کی۔ بوائے اسکاؤٹس آف امریکہ کی مسلم کمیٹی کے سربراہ سید احتشام نقوی نے اجلاس کو 28 جولائی سے پینسلوینیا میں ہونے والی دوسری مسلم اسکاؤٹس جمہوری کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اس جمہوری میں پاکستان سمیت دنیا بھر سے 14 سے زائد ممالک کے اسکاؤٹس شرکت کریں گے اور یہ جمہوری اسلامی بھائی چارے اور مسلم اسکاؤٹس کی جانب سے دنیا میں امن کا پیغام ثابت ہوگی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مسلم بوائے اسکاؤٹس انٹرفیتھ کمیٹی کے چیئرمین پال مفیٹ نے کہا کہ اس وقت ہم پر بھاری ذمہ داری ہے۔ ہم بوائے اسکاؤٹس تنظیم کے ذریعے آنے والی نسلوں کو مذہبی منافرت سے پاک ایک اچھا مستقبل دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس موقع پر بوائے اسکاؤٹس آف امریکہ کے ایڈوائزری کونسل برائے نیشنل اسلامک اسکاؤٹ کمیٹی جم بٹلر نے وائس آف ساؤتھ ایشیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے آج کانفرنس میں اس بات پر غور کیا ہے کہ کس طرح دنیا بھر کے بوائے اسکاؤٹس کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے، جس کے ذریعے انہیں ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا۔ آج کے اجلاس کا مقصد سہ ماہی کارکردگی کا جائزہ لینا اور رواں سال کے اہداف مقرر کرنا تھا۔ اجلاس میں ملک بھر سے رضاکاروں اور تنظیموں کے ذمہ داران نے شرکت کی اور اپنے اپنے شعبوں اور ذمہ داریوں سے متعلق بریفنگ دی ہے۔ ہم نے آج مسلم جمہوری کے حوالے سے بھی بات کی اور مرکزی تنظیم مسلم جمہوری کے حوالے سے نہ صرف مطمئن ہے بلکہ اس حوالے سے مسلم جمہوری کے منتظمین کو ان کی کاوشوں پر خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ ہم سید احتشام کی خدمات کو سراہتے ہیں۔ مسلم جمہوری کے حوالے سے انہیں مرکزی قیادت کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ This is the program last year we was planning to do in 2016. میں وائس آف ساؤتھ ایشیا کے توسط سے امریکہ میں تمام ساؤتھ ایشین کمیونٹی کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ اسکاؤٹنگ سے زیادہ تعداد میں منسلک ہوں اور اسکاؤٹنگ جمہوریز میں بھی بھرپور شرکت کو یقینی بنائیں۔ مثال کے طور پر آئندہ برس عالمی بوائے اسکاؤٹس جمہوری منعقد ہونے جا رہی ہے اور اس سال مسلم اسکاؤٹ جمہوری پینسلوینیا میں ہو رہی ہے۔ ان سب میں اپنے بچوں کے ہمراہ ضرور شرکت کریں۔ اجلاس میں مجھ سے کہا گیا ہے کہ بوائے اسکاؤٹس آف امریکہ ساؤتھ ایشین ممالک سے 100 سے زائد بوائے اسکاؤٹس کی شرکت چاہتی ہے اور ہم اس کے لیے ابھی سے اقدامات شروع کریں گے۔ اگر کمیونٹی نے ہمیں سپورٹ کیا تو ہم یہ اہداف بخوبی پورا کر لیں گے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مسلم بوائے اسکاؤٹس انٹرفیتھ کمیٹی کے چیئرمین پال مفیٹ نے وائس آف ساؤتھ ایشیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ برس عالمی مسلم جمہوری میں دنیا بھر کے 150 ممالک سے تعلق رکھنے والے 45,000 سے زائد بوائے اسکاؤٹس کی نمائندگی ہوگی اور یہی وہ موقع ہے جب ہم مذہبی اعتبار سے ایک دوسرے کو سمجھنے اور روابط کے قیام کی کامیاب کوشش کر سکیں گے۔ اس موقع پر ڈیلس بوائے اسکاؤٹس کے سربراہ اور سیاسی و سماجی شخصیت امیر مکھانی نے کہا کہ اجلاس میں مختلف کمیٹیوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور گزشتہ 2 برس کے دوران نئی ہونے والی ممبرشپس بھی زیر غور آئیں۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ مسلم ممالک جہاں سب سے زیادہ اسکاؤٹنگ ہوتی ہے، انہی ممالک سے پیدائشی تعلق رکھنے والے لوگ یہاں امریکہ میں بہت پیچھے اور مسلم ممبرشپ میں صرف 6% اضافہ ممکن ہو سکا ہے۔ ان کے مطابق خوشائن بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کوشش ضرور ہو رہی ہے اور ہم سب مل کر یہاں بوائے اسکاؤٹس کی تعداد میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم کو یہ ساری چیزیں جو اسکاؤٹ کے اندر ہے وہ بیسکلی مسلم چیزیں ہیں کہ جو ہم کو سکھاتے ہیں کہ ہم کس طرح بڑوں کی عزت کریں، کس طرح ڈسپلن سے رہیں، ہر چیز سکھاتی ہے۔ یہ وے آف لائف ہے کہ اسکاؤٹ کا مطلب ہوتا ہے ہر وقت ریڈی۔ اسکاؤٹ واحد جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ ہندو بھی، جوئش بھی، کرسچن بھی، ہر مذہب کے لوگ سب آتے ہیں، سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور یہ پیس کا پیغام ہے۔ اگر ابھی سے ہم اپنے بچوں کو اگر اسکاؤٹنگ میں ڈالیں گے تو ان کو دوسرے مذہب کو پتہ چلے گا اور پیس ہوگا، یہ لڑائیاں وغیرہ ختم ہو جائے گی، فرقہ وارانی سب ختم ہو جائے گی۔ یہ امریکہ کے اندر واحد ہے کہ یہ اسلامک اسکاؤٹ ہے، یہ کوئی فرقے کی نہیں ہے۔ بوائے اسکاؤٹس آف امریکہ کی سوشل میڈیا کی کوارڈینیٹر مانڈا کا کہنا تھا کہ ہم ملک بھر کے بوائے اسکاؤٹس کے لیے ہمہ وقت موجود ہیں۔ The social media for the Boy Scouts of America, if you are on Facebook and you want to go to facebook.com/duty-to-God-BSA, or if you're on Pinterest, the same exact thing, pinterest.com/duty-to-God-BSA. دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی اسکاؤٹنگ کی تقریبات اور سرگرمیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے بوائے اسکاؤٹس آف امریکہ کے پلیٹ فارم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ عالیہ علی رضوی، وائس آف ساؤتھ ایشیا، ڈیلس، امریکہ۔ آسٹریلیا میں 99 سالہ شخص کی فٹنس دیکھ کر دنیا حیران رہ گئی۔ جارج نے 50 میٹر تیراکی میں عالمی ریکارڈ قائم کر لیا۔
क्वींसलैंड में होने वाले इवेंट में जॉर्ज कॉरोनिस ने 50 मीटर का फासला 56.12 सेकंड में तय किया। जॉर्ज ने 100 से 104 साल उम्र की कैटेगरी में नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि उनके मुकाबले में कोई नहीं था और वो इस कैटेगरी के वाहिद शरीक खिलाड़ी थे। अपनी फिटनेस से दुनिया को दंग करने वाले जॉर्ज अप्रैल में 100 साल के हो जाएंगे। जॉर्ज कॉरोनिस का कहना है कि लोगों की भरपूर सपोर्ट से इन्हें बहुत खुशी हुई और अब वो हफ्ते को 100 मीटर के मुकाबले में भी हिस्सा लेंगे। ताइवान में रिवायती लालटेन फेस्टिवल ने आसमान को रोशनियों से भर दिया। देखने वाले ये नज़ारा देखते रह गए। ताइवान में रिवायती लालटेन फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें शुरका ने अपनी ख्वाहिशात कागजी लालटेनों पर लिखी और उन्हें फिजा में बुलंद किया तो आसमान सैकड़ों लालटेनों से जगमगा उठा। ताइवान के दारुल हुकूमत ताइपे में मुनाकिद किए जाने वाले इस रोशनियों भरे फेस्टिवल में सैकड़ों अफराद एक जगह जमा हुए और कागज से बनी लालटेनों पर अपने दिल की ख्वाहिशात और पैगामात लिखे और फिर उन लालटेनों को रोशन करके फिजा में बुलंद किया तो आसमान रोशनियों से भर गया। हर साल की तरह इस साल भी मुनाकिद किए जाने वाले इस रिवायती फेस्टिवल में जहां लोगों ने लालटेनें फिजा में बुलंद करके खूब इंजॉय किया, तो वहीं हजारों लालटेनों से सजे खूबसूरत मंजर को देखने वालों ने अपने शहर में जकड़ लिया। अमरीकी रियासत बॉस्टन की मशहूर यूनिवर्सिटी MIT के माहिर ने लकड़ी काटने वाला रोबोट बना लिया जो फर्नीचर भी डिजाइन कर सकता है। जेफरी लिम्पटन को ये रोबोट बनाने का ख्याल उस वक्त आया जब वो एक कारपेंटर के पास सीखने की गर्ज से गए। कारपेंटर ने हादसाती तौर पर अपनी उंगली काट डाली। इस बात को मद्देनजर रखते हुए जेफरी ने अपनी टीम की मदद से रोबोट बनाए हैं जो लकड़ी के शीट, मेज और कुर्सी तैयार कर सकते हैं। जेफरी लिम्पटन कहते हैं कि इस रोबोट का मकसद लोगों को लकड़ी काटने के दौरान होने वाले हादसों से बचाना है। रोबोट अज खुद लकड़ी के तख्ते का नाप लेता है और इसे एहतियात से काटता है और इन्हें जोड़ता है, जिसकी बदौलत आप मनपसंद फर्नीचर बना सकते हैं। रोबोट का सॉफ्टवेयर कई तरह से फर्नीचर डिजाइन करने में मदद देता है, ताहम नट बोल्ट के सुराख हाथों से करने पड़ते हैं। जेफरी अब ड्रिलिंग के पूरे अमल को मुकम्मल तौर पर खुदकार बनाने के लिए रोबोटिक पावर टूल्स पर काम कर रहे हैं। इस्राइली पुलिस ने बदउनवानी के मुकदमे में पहली मर्तबा वजीर आजम नेतन्याहू से पूछगछ की है। इसराइली पुलिस ने बदउनवानी के मुकदमे की तहकीकात के सिलसिले में वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू से पहली मर्तबा पूछगछ की है। हुक्काम ने बताया है कि टेलीफोन पर होने वाली इस तफ्तीश में नेतन्याहू से टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बेजिक के बारे में सवालात किए गए। नेतन्याहू पर इल्ज़ाम है कि बाज़ मराआत के एवज़ मुतालिका कंपनी ने वज़ीर आज़म और इनकी अहलिया को कवरेज फराहम की। वाज़ह रहे कि नेतन्याहू को बदउनवानी से मुतालिक दीगर 2 इल्ज़ामात का भी सामना है, ताहम वो इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। खबरों में फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट vosa.tv। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाली कोई भी एक्टिविटी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमारी दी गई वेबसाइट पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया।